अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या फिर नोन पीपल इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक फेमस यूट्यूबर है वो भी जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और उन लोगों का क्या कहना है इस बारे में, क्यों ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो तो हम बाद में डिटेल में वीडियो वो रिएक्ट करेंगे। फ़िलहाल आज की ये वीडियो जो है डिस्कवर द वर्ल्ड चैनल से और इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया है कि मोस्टली लोग जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और कौन कौन है जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। तो चलो रिएक्ट करते हैं इस वीडियो को। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ अपनी शेयर करना चाहूँगी कि कॉलेज लाइफ में मैं भी ऐसी थी कि टाइम नहीं मिल रहा है नमाज के लिए या फिर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए ऐसे वैसे। तो अब ऐसा हो गया है कि मेरे पास जो है वो कोई ज़रिया ही नहीं बचा मेरे पेरेंट्स से जो है ना बात करने का। तो वो एक ही ज़रिया है जो है नमाज, कि मैं अल्लाह के सामने ही मेरे सारे फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकती हूँ या फिर वही है जहाँ पे मैं रो सकती हूँ, मेरे जो भी दिल की भड़ास है वो वहीं पे निकाल सकती हूँ। और यही एक जगह है, आप यकीन नहीं करोगे, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि यहाँ जितना सुकून है ना, नमाज़ पढ़ने से जितना सुकून आपको मिलेगा ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुरान शरीफ पढ़ने से आपको जितने दिल को ठंडक मिलेंगी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा एक पर्सनल जो है वो ओपिनियन है। मैं भी नॉर्मल मुस्लिम्स की तरह ही थी, मैं नमाज कभी दिल में आता था पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी। कुरान शरीफ भी जब दिल में आता था पढ़ती थी, जुम्मा टू जुम्मा भी पढ़ती थी कभी कभी। लेकिन अब ऐसा हो गया, पता है क्या, ऐसा कि मैं अब बिना नमाज पढ़े नहीं रह सकती और ना ही मैं उस चीज़ के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे मेंटल पीस के लिए या मेरे दिल की शांति के लिए मुझे ये करना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ यही एक वे है अल्लाह से बात करने का, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करने का। खैर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, चलो चलते हैं और रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी और बेल आइकन को प्रेस करें। इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो कयामत तक बाकी रहेगा और फिर कयामत के दिन जो इस दीन से मुंसलिक हुआ उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बेशक अल्लाह अपने फजलो करम से आज भी नमाजो कुरान के मौजे आश्कार करता रहता है, जिनको देखते हुए बेशुमार लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जैसा कि मशहूर भारतीय अदाकार विवियन डेसिना के साथ हुआ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनके साथ कौन सा वाकया पेश आया जिसको देखते हुए ये मुसलमान हो गए, और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज से पहले कौन सी मशहूर हिंदू शख्सियात इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। दोस्तों, विवियन डेसिना मशहूर भारतीय अदाकार हैं जो मकबूल तरीन टीवी ड्रामों में काम कर चुके हैं, जिनमें प्यार की एक कहानी, झलक दिखला जा, शक्ति, मधुबाला और दीगर शामिल हैं। लेकिन अब इन्होंने इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और इस्लाम के दुश्मनों की आंख में खटक रहे हैं। इस हवाले से इन्हें इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों का भी सामना है, लेकिन इनका अपने एक बयान में कहना था कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है और अगर मैं कत्ल भी हो गया तो मैं शहीद गिना जाऊंगा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवियन काफी अरसे से स्पॉटलाइट से दूर थे। इनके हवाले से ना कोई खबर सामने आई थी और ना ही इन्हें ड्रामों में देखा गया, जिसके बाद कुछ अफवाहें ये भी थी कि अदाकार ने अपना मजहब तब्दील कर लिया है, लेकिन अब इन्होंने इस बात की तस्दीक खुद कर दी है। हाल ही में भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इंकिशाफ किया कि इन्होंने 2019 में रमजानुल मुबारक के महीने में इस्लाम कबूल किया था और तब से लेकर अब तक वो इस्लामी तर्ज पर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। विवियन ने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा नहीं बदला, मैं ईसाई पैदा हुआ था और अब मैं इस्लाम की पैरवी करता हूँ। मैंने 2019 में रमजान के मुकद्दस महीने में इस्लाम के तौर तरीकों पर जिंदगी गुजारना शुरू की और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करता हूँ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुझे दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इनसे पहले भी बहुत से मशहूर अदाकार कबूल इस्लाम का शरफ हासिल कर चुके हैं, जैसा कि जनूबी एशिया के सबसे कम उम्र म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज रखने वाले हिंदुस्तानी मौसीकार यौवन शंकर राजा अपनी मां के इंतकाल के बाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर हाल ही में मुसलमान हो चुके हैं। अपने एक इंटरव्यू में यौवन का कहना था कि इनके वालिदैन कट्टर हिंदू थे और अपने अकायद में इस कदर पुख्ता थे कि अगर घर में गिलास भी टूट जाता तो वो किसी पंडित को बुला लेते थे।
2011 میں اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ خاصے بے سکون رہے، جس کے بعد ان کے ایک دوست نے ایک مصلح دیا کہ جب بھی اپنی والدہ کی یاد میں دل بوجھل ہو تو اس مصلح پر بیٹھ جایا کرو۔ مصلح پر بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ زاروں قطار رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اس واقعے نے ان کی روح کو تر و تازہ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا۔ یوون شنکر کے مطابق جیسے جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو ان پر اس کائنات کی حقیقت آشکار ہونے لگی، اور بالآخر جنوری 2014 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے والد کو سب سے آخر میں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی، لیکن ان کے بھائی اور بھابھی نے ان کو کافی ہمت دلائی اور آج یہ ایک مسلمان بن کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح AR رحمان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا، لیکن کئی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل ہونے والے والدہ کے لاڈلے بیٹے دلیپ کمار یعنی موجودہ AR رحمان کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو ماں نے لوگوں کے کہنے پر ایک پیر کے مزار پر حاضری دی اور منت مانگی، جس کے بعد دلیپ کی طبیعت ٹھیک اور ماں کا عقیدہ پختہ ہو گیا، جس کے بعد پورے گھر نے اسلام قبول کیا اور دلیپ کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا۔ رحمان کی موسیقی کسی ایوارڈ کی محتاج نہیں، لیکن انہیں جتنے ایوارڈز ملے ہیں وہ شاید کسی بھی ہندوستانی موسیقار کو آج تک نہیں مل سکے۔ AR رحمان کو بافٹا، گولڈن گلوب، سیٹلائٹس اور کرٹکس چوائس ایوارڈز مل چکے ہیں، جبکہ ملکی سطح پر انہیں 4 نیشنل ایوارڈز اور 7 فلم فیئر ایوارڈز ملے ہیں۔ تامل فلموں میں بھی رحمان کی موسیقی بہت مقبول ہے اور اس انڈسٹری نے انہیں 1 2 نہیں بلکہ 12 ایوارڈ سے نوازا ہے۔ انہوں نے 2005 میں اپنا جدید آلات سے لیس اسٹوڈیو بنایا، جو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو مانا جاتا ہے۔ ان کی موسیقی میں کبھی مغربی دھن سنائی دیتی ہے تو کبھی آپ کو بہتے جھرنے کی صدا اور کلاسک میوزک، کبھی صوفی سنگت تو کبھی جاز۔ ناظرین، اب آپ کو ایک ایسی فیش ماڈل کی کہانی بتاتے ہیں جس نے ساری زندگی فحاشی کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کیا۔ اس کا نام سارہ ابوکر ہے، جو امریکہ کے ایک بڑے اور خوبصورت شہر میں پلی بڑھی ہے۔ اس کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا ہے کہ عام امریکی لڑکیوں کی طرح میری زندگی کا محور اور مقصد بھی اپنی نسوانی خوبصورتی کو نکھارنا اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا تھا۔ جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی میں نے امریکہ کے شہر فلوریڈا میں میامی کے ساحل کے قریب رہائش اختیار کر لی۔ میرا لائف سٹائل لگژری تھا اور میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو یقیناً ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ فلوریڈا جیسے خوبصورت شہر میں ساحل سمندر کے کنارے رہنا، ایک سے ایک خوبصورت اور برانڈڈ لباس پہننا اور نئے نئے سٹائل اپنانا تاکہ میں اپنی نظروں میں بلند ہو سکوں اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کر کے مقبول ہو سکوں، میرا بھی شوق تھا۔ میں نے وہی کیا جو ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے اور جو شاید ہمیں بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو میں اس لحاظ سے ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے اندر ہمیشہ ایک خالی سا پن محسوس ہوتا تھا۔ میں بے چین رہتی اور خوشیاں مجھ سے کوسوں دور رہتی۔ اپنے اندر کے خلا کو دور کرنے کے لیے میں پہلے سے زیادہ اپنی خوبصورتی پر توجہ دینے لگی۔ میں نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور جلد ہی اس فیلڈ میں مقام و مرتبہ بھی حاصل کر لیا اور میں بڑی کیمپین چلانے لگی۔ ایک انتہائی مصروف اور بھرپور زندگی گزارنے کے باوجود میرے اندر کا خلا بڑھتا رہا۔ اس خلا کو کم کرنے کے لیے میں نے شراب پینا اور میڈیٹیشن لینا شروع کر دی، لیکن مجھے جلدی احساس ہوا کہ یہ سب میرے درد کی وقتی دوا ہے، کیونکہ اس کیفیت سے باہر نکلنے کے بعد میں پہلے سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں۔ مجھے لگنے لگا کہ انسانی حقوق کے نعرے مخلوق کو مخلوق سے ملانے کا ذریعہ ہیں، لیکن خالق کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ مجھے لگتا کہ میں فیشن کی غلام ہوں اور میری زندگی کا مقصد لوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس اندھیر گلی سے نکلنے کے لیے مختلف مذاہب کے بارے میں جاننا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کریم کا ترجمہ میرے ہاتھ لگا۔ میں اس وقت تک اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ مسلمان عورتیں ٹینٹ پہن کر گھر سے نکلتی ہیں اور ان کے محرم مرد، باپ، بھائی اور ان کے شوہر ان کے ساتھ گھروں میں مار پیٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا تذکرہ بھی میں نے سن رکھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں، میرے دل اور روح کو غذا مل گئی ہو، میرے اندر کا خلا کم ہونے لگا، اور پھر میں مسلمان ہوئی اور میں نے اپنا تعلق خالق سے جوڑ لیا۔ میں نے اپنے لیے ایک عبایا اور ایک حجاب خریدا، اور جب میں پہلی دفعہ حجاب اور عبایا پہن کر گھر سے نکلی تو مجھے اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خالق کی نگاہ میں خوبصورت بننے کے لیے لباس پہنا تھا، اور مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔
یہ وہی گلیاں محلے اور سڑکیں تھیں جہاں میں پہلے برانڈڈ مغربی لباس اور بکینی پہن کر گھوما کرتی تھی. میں بکینی پہن کر گھومنے کو خواتین کی آزادی کا نشان سمجھتی تھی, لیکن مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ آزادی کیا ہے. میں ساری زندگی جس لگژری لائف سٹائل کے پیچھے بھاگتی رہی, اس میں نہ تو خوشی تھی نہ سکون. سکون تو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں تھا, نہ کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے میں. میں اب بھی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں, لیکن میں اب حجاب کو خواتین کی آزادی سمجھتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت آزادی کے ساتھ اپنا حجاب پہن سکے. عورت کوئی شو پیس نہیں ہے, اور اس کی زندگی کا مقصد خوبصورت دکھائی دینا نہیں ہے. مجھے اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان عورت حجاب کی قیمت کو سمجھے اور اسلام کی دعوت دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کام کرے. ماشاءاللہ کتنی صحیح بات کہی ہے. ایکچولی اس چیز سے میں بھی بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہوں کہ جب آپ کہیں دنیا میں کھو جاتے ہو نا, تو آپ کو نا صرف سکون نماز میں ملتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ دنیا کی چکا چوند میں نا 4-5 دن بھلے سال بھر کے لیے آپ کھو جاؤ, اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو نا یہ سب بہت ہی ایک دم ایسا لگتا ہے کہ میں بس چھوڑ کے سب چلے جاؤ یہاں سے, مجھے کہیں جانا ہے. سکون نہیں ہوتا ہے دل میں, ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے جو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. ویسا کچھ ہوتا ہے جو لوگ جاب کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کلب میں پیسے اڑاتے ہیں, یہ سب بھی کچھ وقت کے لیے نا انسان کے زندگی میں اچھا لگتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نا زندگی میں بہت ہی عجیب فیلنگ آنے لگتی ہے. بہت انسان جتنا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, آپ یقین نہیں کرو گے. آج کل کا جو ٹائم ہے نا وہ ایکچولی ویسا ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں نا ایک دوسرے سے بات ہوتی تھی, پڑوسیوں سے بات ہوتی تھی, رشتہ داروں سے بات ہوتی تھی, وہ محبت تھی, وہ لگاؤ تھا, وہ سب کچھ تھا. لیکن اب جو ہے اب یہ سب کچھ نہیں رہا. آپ اکیلے ہو گئے ہو, آپ کا فون آپ کے پاس ہے اور آپ کا کام ہے. بات کرنے کے لیے بھی ایک روم میں 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور ہر کسی کے پاس اپنا فون ہوتا ہے. 2 گھنٹے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر بھی کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. اس وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ورک لوڈ کی وجہ سے انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک دم سن ہوتے جا رہا ہے, اور انسان کے دل اور دماغ میں سکون نہیں ہے. اور یہ سکون کہاں ملے گا آپ کو نماز کے علاوہ؟ آپ اس وقت صرف آپ اور اللہ ہوتے ہو. آپ کے سارے پریشانی, سارے دکھ اس دنیا میں فی الحال ایسا ہے کہ کسی سے ہم کوئی بات شیئر ہی نہیں کر سکتے. یہ ہم نے کسی کو بتا دی, یہ کسی اور کو بتائیں گا, وہ کسی اور کو بتا دیں گا, ایسا ہو گیا ہے. لیکن جو چیز آپ اللہ سے شیئر کرتے ہو وہ صرف آپ اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہوتی ہے. اور پورا کرنے والا یا اس کو, اگر آپ کوئی پرابلم میں ہو تو اس کو سالو کرنے والا صرف اللہ ہے. اور جب آپ نماز کی طرف بڑھوں گے نا, تب آپ کو جو سکون ملے گا, جب آپ کے جو راستے ہیں جو کلیئر ہوتے جائیں گے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے.